बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कहानियाँ पर खुश आमदीद। उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आयशा उस वक्त किचन में खाना तैयार कर रही थी। ज्यों ही उसकी नज़र किचन की खिड़की पर पड़ी तो बेसाख्ता उसकी चीख निकल गई। बाहर एक ऐसा वजूद खड़ा था जिसका सर नहीं था। उसकी गर्दन से सुर्ख सुर्ख लहू निकल रहा था। क्या हुआ आयशा? चीख सुनकर सास सारा बेगम किचन में बदहवासी से दाखिल हुई। वो सरकटा। खौफ के मारे आयशा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। सास ने उसके हाथों के इशारे की तरफ देखा, लेकिन वहां सिवाय खुली खिड़की के कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या है वहां? तुमने क्या देख लिया है जो इतनी खौफसदा हो? आयशा ने हैरत से खिड़की की तरफ देखा। वहां अब कुछ नहीं था। सरकटा गायब था। सरकटा नजर आया था तुम्हें? सास ने लफ्ज सरकटा दोहराया। हाँ हाँ, आयशा ने कहा। अगर सरकटा यहाँ था तो फिर कहाँ गायब हो गया? सास ने पूछा। पता नहीं। देखो आयशा, तुमने इमरान की बात को सर पर सवार कर लिया है। इमरान मेरा बेटा है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? 10 साल तुम्हारी शादी को हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारी गोद हरी नहीं हुई। इमरान मर्द है, गुस्से में आकर उसने ये कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा। इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो वाकई दूसरी शादी कर लेगा। सास ने समझाया। वो पहले भी कई बार दूसरी शादी करने का कह चुके हैं, लेकिन वो अब बहुत गुस्से से कह रहे थे कि अगर 1 साल के अंदर अंदर औलाद नहीं हुई तो वो लाजमी दूसरी शादी कर लेंगे। आयशा ने कहा, इमरान दूसरी शादी किस तरह कर सकता है? क्या वो ऑफिसर लगा हुआ है जो 2 बीवियों का खर्चा उठा लेगा? क्लर्क है, क्लर्क। एक बीवी का खर्चा उठाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लोगों को सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल होगा। 2 बीवियों का खर्च सिर्फ पैसे वाले ही उठा सकते हैं। सास ने कहा। पहले वो कहते थे कि मैं दूसरी बीवी ब्याह कर ले आऊँगा, लेकिन अब कहते हैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, फिर मैं शादी करूँगा। आयशा ने बताया। तुम फिक्र न करो, इमरान को समझा दूँगी कि आइंदा ऐसी बातें न करे जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो। सास ने कहा। जी, तुम परेशान न हो, वरना फिर से सरकटे के ख्याल तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई सरकटा नजर आता है, आयशा ने कहा। आयशा, अगर इस घर में आज सेब होता तो फिर वो सबको नजर आता, सिर्फ तुम्हें क्यों नजर आएगा? सास ने कहा। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिर ऐसा ना हो। शाबाश, तुम अपने सर पर ज्यादा बोझ न डालो, सास ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। दोपहर का खाना खाने के बाद आयशा कुछ देर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती थी। आज भी वो आराम करने की नीयत से आंखें बंद किए लेटी हुई थी कि उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई कमरे में टहल रहा है। बेइख्तियार उसने आंखें खोल दी, मगर कमरे में कोई नहीं था। उसने अपना वहम समझकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने अपना सर्द हाथ उसके माथे पर फेरा है। घबरा कर उसने आंखें खोल दी। कमरे में कोई भी नहीं था। वो खौफजदा सी हो गई और बेड के नीचे झांका। बेड के नीचे भी कोई नहीं था। उफ मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? आसेब मुझे ही परेशान कर रहा है, किसी और को क्यों तंग नहीं कर रहा है? आयशा ने खुद कलामी की। वो खौफजदा हालत में बेड पर बैठी सोच रही थी। अचानक फिर उसे महसूस हुआ कमरे में कोई है। उसने जो नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। सरकटा कमरे के एक कोने में मौजूद था। उसका हाथ खाली था, जबकि दूसरे हाथ में इंसानी सर था। ये मंजर देखकर आयशा के जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई और वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। शाम के वक्त सास के जगाने पर खौफजदा सी बेड पर सिमट कर ऐसे बैठ गई जैसे उसे किसी से जान का खतरा हो। क्या बात है आयशा, क्या फिर तुम्हें कुछ नजर आया है? सास ने पूछा। आयशा ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में सरकटा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आयशा ने कहा।
پھر تم میرے جگانے پر بری طرح سے چونکی کیوں تھی؟ امی میرے بے ہوش ہونے سے پہلے سر کٹا نظر آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اب اٹھ جاؤ اور شام کی چائے تیار کرو، عمران آفس سے آنے والا ہے، ساس نے کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے عائشہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ عمران کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ عمران کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر میں بچوں کے کہکہے گونجیں، بچے گھر میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، مگر اس کا آنگن ابھی تک سونا تھا۔ عمران نے اپنی بیوی عائشہ اور خود کو ماہر ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو فٹ قرار دے دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا گھر بچوں سے محروم تھا۔ وہ مزید چیک اپ کرانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب کوئی چیک اپ نہ کرائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے۔ جب قسمت میں اولاد ہونا لکھی ہے تو ہو جائے گی، مگر عمران بے چین طبیعت کا مالک تھا، وہ خاموشی سے کہاں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور عائشہ پر زور دے رہا تھا کہ اسے دوسری شادی کی اجازت دے، ورنہ بصورت دیگر وہ عائشہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے گا۔ عائشہ کسی طور بھی عمران کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ شادی بھی ان دونوں کی پسند کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر وہ کس طرح طلاق لے کر گھر جا سکتی تھی؟ وہ طلاق لے کر بدنامی کا داغ لے کر گھر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے عمران کی دوسری شادی کی بھرپور مخالفت کر رہی تھی، مگر عمران کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف آئے دن سرکٹا نظر آنے کے واقعات نے عائشہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی دوسری شادی کی بات چلتی تو لوگ یہی کہتے تھے کہ عمران نے اپنی پہلی بیوی کو ذہنی ٹارچر دے دے کر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری بیوی کو بھی خوشیاں دے سکے گا؟ عمران شب و روز اس سوچ میں غرق رہتا تھا کہ کسی طرح عائشہ کی ذہنی حالت درست ہو جائے۔ عمران آسیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی والدہ کے اصرار کے باوجود وہ عائشہ کو کسی عامل کے پاس لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ کئی ماہر نفسیات سے ملاقات کے لیے عائشہ کو ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے اسے ذہنی دباؤ قرار دے کر عائشہ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ عائشہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا تو خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ اب عمران کی یہی کوشش تھی کہ وہ عائشہ کو خوش رکھے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس نے دوسری شادی کی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس کے باوجود عائشہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی، اسے سوتے جاگتے سرکٹا نظر آتا تھا۔ عائشہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ کمال دین، جن کو لوگ شاہ جی کہتے تھے، وہ اللہ والے تھے۔ عائشہ کی ساس گلشن کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ساس نے عائشہ کی حالت بہتر نہ ہونے پر ان سے ذکر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار ہونے پر ان کا گھر آنا ضروری ہو گیا تھا۔ عائشہ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گلشن، یہ تم نے بہو کی کیا حالت بنا دی ہے؟ تم کیا مجھے غیر سمجھتی ہو؟ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ شاہ جی نے عائشہ کو بستر پر لیٹے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب، ہم سمجھ رہے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر سے چیک کروا رہے تھے۔ تم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے چکر میں عائشہ کی کیا حالت بنا ڈالی؟ میں لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، تم نے مجھے آگاہ نہیں کیا اور عائشہ کی یہ حالت بنا دی۔ شاہ صاحب نے کہا۔ گلشن بیگم جیسے ہی شاہ صاحب کے لیے کچن میں چائے بنانے گئی، اتنی دیر میں شاہ جی نے پانی پر دم کیا اور پھر کسی سوچ میں پڑ گئے۔ عائشہ بیٹی، وہ بھٹکی ہوئی روح ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ صرف تمہیں ہی کیوں تنگ کر رہی ہے، گھر میں دوسرے بھی افراد ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے یہ روح تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ مجھے بالکل صاف صاف بتاؤ، اسی صورت میں صرف تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ شاہ جی نے کہا۔ شاہ جی، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، بالکل صاف صاف بتاؤں گی، لیکن میری اس سر کٹے سے جان چھڑا دیں۔ عائشہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ عائشہ بیٹی، مجھے تمہارے بارے میں علم نہیں تھا، ورنہ میں بہت پہلے ہی تمہاری اس روح سے جان چھڑا دیتا۔ شاہ جی، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میری گود ہری نہیں ہوئی۔
عمران کو بچے کی بڑی خواہش ہے، اس لیے وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ایک سہیلی عالیہ نے مجھے بتایا میں ایک ہندو عامل کے پاس جاؤں، وہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں پریشان تھی۔ جیسے ہی اس کے منہ سے ہندو عامل کا پتہ معلوم ہوا، میں اس کے آستانے پر پہنچ گئی۔ آستانے پر آنے والے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرے دل میں ہندو عامل کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ میرا نمبر آنے پر ہندو عامل نے بتایا کہ کسی نے بچپن میں میرے کپڑے کسی طرح حاصل کر کے عمل کیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہو رہی، اور جس عورت کے لیے پڑھائی کی گئی ہے اس عورت کا بانجھ پن دور ہو گیا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے اس لیے درست لگی کہ بچپن میں میرے کپڑے چھت پر سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ اتفاق سے ہوا تیز چلنے پر کسی نے ارادے کے تحت میرے کپڑے لے لیے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ کپڑے گلی میں ملے تھے۔ کپڑے کی قمیض میں سگریٹ سے سوراخ کیے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اس عامل سے وہ بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھے کچھ الفاظ لکھ دیے کہ یہ تمہیں پڑھنے ہیں، اور پھر ایک قبرستان میں جا کر کسی قبر کے اندر انڈے ڈال دینا، اور خبردار جس چیز سے بھی قبر میں سوراخ کر دو، چیز گھر کے اندر لے کر مت آنا۔ میں نے صبح کے وقت انڈے پر دم کر لیا تھا، لیکن مجھے اب اس انڈے کو فوری طور پر کسی قبر کے اندر ڈال کر آنا تھا۔ میں سبزی لانے کے بہانے گھر سے نکلی تو میری ساس نے کہا کہ چاقو خراب ہو گیا ہے، ایک بڑا سا چاقو بھی لے آنا۔ میں اچھا کہہ کر بازار چلی گئی۔ سبزی اور چاقو خرید کر میں نے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان بازار سے قریب ہی ہے۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک خوف قبرستان جانے کا، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ مجھے قبرستان میں کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے قبرستان میں دیکھ لیا تو میرے متعلق من گھڑت باتیں گھڑ لی جائیں گی۔ رشتہ دار موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ذرا سا موقع ملنے پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے افسانے گھڑ لیتے ہیں۔ مجھے یہی خوف تھا جس کے سبب میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ انڈا ابھی کسی قبر میں ڈالنا ضروری تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ قبرستان میں سناٹا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں اکثر قبرستان کے سامنے سے گزرتی تھی، لیکن کبھی قبرستان میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اکیلے قبرستان میں مجھے ایک انجانا سا خوف آ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے ایک قبر کھودنے بیٹھی تو یاد آیا میں جلدی جلدی میں قبر کھودنے کے لیے کچھ بھی نہیں لائی تھی۔ گھر پر ہی لکڑی بھول آئی تھی۔ میں نے قبرستان میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن اس وقت اتفاق سے کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جس سے میں قبر کے اندر سوراخ کر سکتی۔ میں نے فوراً پرس سے چاقو نکالا اور قبر کی مٹی کھودنے لگی۔ ایک بڑا سا پتھر چاقو سے ٹکرانے پر میں نے اسے ہاتھ سے ہٹایا۔ پھر جیسے ہی میرے ہاتھ میں آیا تو خوف سے میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ دراصل میرے ہاتھ میں جو پتھر آیا تھا وہ پتھر نہیں، انسانی کھوپڑی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی قبرستان سے فوری نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ مجھے یاد آیا انڈا قبر میں ڈالنا ضروری ہے، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے دوبارہ کوئی دوسری قبر کھود کر انڈا ڈالنے کو مڑی۔ ایک قبر کا انتخاب کر کے میں چاقو سے قبر کی مٹی کھودنے لگی۔ کافی مٹی کھودنے کے بعد اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انڈا قبر کے اندر ڈال دیا اور پھرتی سے اوپر مٹی ڈال دی۔ چاقو میں نے پرس میں واپس ڈالا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قبرستان سے اندر سے باہر نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں یہ کام کیسے کر آئی۔ ویسے کوئی مجھے 1,00,000 روپے دے کر یہ کام کرنے کو کہتا تو میں تب بھی ہرگز یہ کام نہ کرتی، لیکن اپنے گھر کے اجڑنے کے ڈر نے مجھ سے یہ کام کروا دیا۔ میں نے اس چاقو کو اچھی طرح سے پانی سے دھو کر استعمال کے لیے رکھ لیا۔ ابھی مشکل سے ایک دن ہی گزرا تھا کہ مجھے وہ سرکٹا نظر آنے لگا۔ میں نے عامل کو سرکٹے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں نے کہا تھا نا کہ جس چیز سے قبر کی مٹی کھودنا اسے گھر میں لے کر نہیں جانا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا تو ضرور وہ چیز لے کر گھر چلی گئی ہے۔ بابا، مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں تھی جس سے مٹی کھودتی، اس لیے چاقو سے مٹی کھودنی پڑی۔
تو اسے گھر لے جانے کی ضرورت تھی، وہیں قبر میں ڈال دیتی۔ بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک ایسا عمل کریں کہ میری اس سر کٹے سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے التجا کی۔ تم نے جس قبر میں انڈا ڈالا تھا، میرا علم بتا رہا ہے کہ جس شخص کی وہ قبر ہے، زندگی میں اس نے لوگوں کو بہت ستایا تھا۔ قتل و غارت گری اس کے لیے معمولی بات تھی۔ کسی نے دھوکے سے اسے اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کی گردن ہی دھڑ سے الگ ہو گئی تھی۔ تم نے اس کی قبر میں جان بوجھ کر انڈا نہیں ڈالا۔ یہ اتفاق ہے کہ تم نے ڈالنے کو جس قبر کا انتخاب کیا وہ اس کی بھٹکی ہوئی روح ہے۔ میرے پاس اتنی شکتی نہیں ہے کہ اس آتما کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے اب تم بھگتو۔ عامل نے غصے سے کہا۔ بابا آپ کچھ کریں۔ میں نے پھر التجا کی۔ دیکھو بی بی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا ہی عمل کرتا ہوں جتنی مجھ میں شکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمل کرنے پر یہ روح مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار سکتی ہے، اس لیے مجھے معاف رکھو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عامل تمہیں مل جائے جو اس بھٹکی روح کو قابو رکھنے کی شکتی رکھتا ہو تو اس سے اپنا علاج کروا لینا۔ عامل کا صاف دو ٹوک جواب سن کر میں خاموشی سے گھر چلی آئی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ غلطی میری اپنی تھی، میں نے لالچ میں خود برائی مول لی تھی۔ میں مختلف عاملوں کے پاس گئی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا۔ شاید میری قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہو۔ عائشہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عائشہ تم مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہوتی ہے۔ میں جیسا کہوں وہی کرنا۔ میں آج پینے کے لیے یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اس پانی کو پینا بھی ہے اور گھر کے چاروں کونے میں چھڑکنا بھی ہے۔ شاہ جی نے دم کیا ہوا پانی عائشہ کو پکڑا دیا۔ عائشہ نے بوتل سنبھال کر رکھ لی اور شاہ جی کی ہدایت پر مکمل عمل کیا، جس سے اس کی طبیعت میں خاصی بہتری آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد شاہ جی گھر آئے اور پھر چند نقش گھر میں لگانے کے لیے دیے۔ گھر میں نقش لگانے پر وہ سر کٹا عائشہ کو نظر آنا بند ہو گیا۔ عائشہ کی طبیعت اب بہت اچھی ہو گئی تھی۔ شاہ جی کا دم کیا ہوا پانی پابندی سے عائشہ پی رہی تھی اور گھر میں چھڑک رہی تھی۔ اس طرح ایک ماہ کے اندر بالکل صحت مند ہو گئی تھی اور بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار تھی۔ اس کے صحت یاب ہونے پر عمران بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، عائشہ فکر نہ کرو، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ قسمت میں جب اولاد ہوگی تو وہ ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی تم کو یہی سمجھاتی تھی، لیکن تم پر دوسری شادی کا دورہ پڑا تھا۔ ہاں، اب یہ دورہ ختم ہو گیا ہے، تمہیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔